पिछड़ती चली जा रही है। गैर इमदादी याफ्ता मदरसे बंद होने के कगार पे हैं। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ विसाल आज़म और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज बात कोरोना के इस दौर में दीनी मदरसों के हालात की। कि मदरसे की तालीम सबसे पिछड़ती चली जा रही है। गैर इमदादी याफ्ता मदरसे बंद होने के कगार पे हैं। नाज़रीन, मुल्क हिंदुस्तान बाकी दुनिया के मुल्कों की तरह भी दुनिया में 200 से ज़्यादा ऐसे ममालिक हैं जहां पर कोरोना का असर है, कोरोना से लोग मुतासिर हो रहे हैं। हिंदुस्तान में भी कोरोना का असर अब ख़ास तौर से हालिया दिनों बहुत ज़्यादा है, लेकिन पिछले 4-5 महीनों में जिस तरह से ये वबा तेज़ होती चली गई और लॉकडाउन और उसके बाद लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने लगे, वैसे में लगभग कोई ऐसा भी शोबा नहीं है ज़िंदगी का जिस पर इसका असर ना पड़ा हो। जो मेन स्ट्रीम तालीमी बैकग्राउंड है या तालीमी इदारे हैं वहाँ भी इसका असर पड़ा है, और ख़ास तौर से जो मदारिस हैं उन पर तो इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, क्योंकि पूरे मुल्क में ऐसे मदारिस जिन्हें किसी तरह की सरकारी इमदाद हासिल नहीं है या जो सरकारी नहीं है उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो इन मदारिस का खर्च दरअसल आता कहाँ से है? अवामी चंदे से। लेकिन अब क्या कोरोना के इस दौर में जिसने मईशत की रफ्तार धीमी कर दी है, क्या लोगों के जेब पर यह इजाफी बोझ नहीं है? ऐसे में क्या मदरसों के रख रखाव में, वहाँ के तालीमी निज़ाम में, वहाँ के तालीमी सरगर्मियों को जारी रखने में और वहाँ के जो दीगर अखराजात हैं वो तमाम के तमाम अवामी चंदे से इकट्ठा होते हैं, तो क्या इस पर असर पड़ा है? बेशक पड़ा है। कितना असर पड़ा है, इसी पर आज हम खास तौर से बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि इन मदारिस के हालात कैसे हैं। हमारे साथ इस पूरे गुफ्तगू के दौरान कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। मुफ्ती उमर आबिदीन जुड़ेंगे हमारे साथ हैदराबाद से, सैयद मोहम्मद अतहर काज़मी जुड़ेंगे लखनऊ से, और साथ ही मौलाना रहमान कासमी पटना से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हम कुछ बयानात सुनवाते हैं जो कुछ मुदर्रिसीन के हैं या मदरसे से जुड़े लोगों के हैं। बयानात को सुनते हैं। गैर इमदादी याफ्ता मदरसे हैं, जो प्राइवेट मदरसे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई है, इतनी कमज़ोर हो गई है कि वो मदरसे बंद होने के कागार पे आ चुके हैं। और उन मदरसों के असातिज़ा की तनख्वाह की अदायगी, बच्चों के रहने सहने का इंतज़ाम सब प्राइवेट स्तर से होता है। यानी लोग चंदा देते हैं और फिर उन बच्चों का इंतज़ाम होता है, असातिज़ा को तनख्वाह भी दी जाती है। लेकिन इस वक्त के हालात ऐसे हैं, हालात देखने के बाद ये महसूस होता है कि गैर इमदादी याफ्ता मदरसे बंद होने के कगार पे हैं, और ये स्थिति 1-2 दिन में नहीं सुधरेगी, तकरीबन 2 साल में भी अगर सुधर जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ये लगभग मार्च से मदरसा बंद हुआ, और ये मार्च में लगभग रजब का महीना के करीब में अक्सर फाइनल एग्ज़ाम हुआ करता था। वो मदरसे को अक्सर मदरसे वाले ने एग्ज़ाम बंद कर दिया। उसके बाद फिर जब ईद के बाद नया दाखिला शुरू होता था तो नया दाखिला भी शुरू नहीं हुआ। कुछ लोग, कुछ मदारिस ऐसे हैं जो यहाँ इस शहर में भी, रांची शहर में भी ऑनलाइन दाखिला लिए हैं, लेकिन उससे उतनी अच्छी तालीम नहीं है जितनी अच्छी तालीम होनी चाहिए। यहाँ पर दारुल अकामा है जिन्हें पूरी किफ़ालत की जाती थी। सिर्फ आप देखेंगे कि उन्हें रहने का इंतज़ाम नहीं, खाने का, पीने का, बीमारी, इलाज, तमाम चीज़ों का यहाँ पर उन्हें पूरी किफ़ालत की जाती थी। अब ये याद रखें कि मदरसे की तालीम सबसे पिछड़ती चली जा रही है। कोरोना वायरस की वजह से पूरे मुल्क में, बल्कि पूरे आलम में तमाम तालीम गाहें सब मुतासिर हुई हैं, तलबा की तालीम मुतासिर हुई है। बिलखुसूस तमाम दीनी मदारिस मुल्क में बंद हैं। तलबा को नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, पढ़ा हुआ सब भूल जा रहे हैं, और मदारिस के बंद होने की वजह से तमाम मदारिस के मुदर्रिसीन, मुलाजिमीन माली बहरान के भी शिकार हो रहे हैं। इसका असर उनके बच्चों पर पड़ रहा है और समाज के दूसरे लोगों पर पड़ रहा है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि जल्द बीमारी ख़त्म हो और तमाम तालीम गाहें और मदारिस
پھر اسی طرح آباد ہوں جس طرح پہلے آباد تھے۔ تو یہ آپ نے بیانات سنے ہیں، میں کچھ اور بیانات ہیں بعد میں پروگرام میں آپ کو آگے سناؤں گا، لیکن پہلے ہم رخ کرتے ہیں اپنے ان مہمانوں کا جو ہمارے ساتھ سیدھے راست اس پروگرام میں جڑ رہے ہیں۔ مفتی عمر عابدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سید محمد اطہر کاظمی موجود ہیں جو سابق ممبر ہیں یو پی مدرسہ ایجوکیشن بورڈ لکھنؤ کے، اور مولانا انیس الرحمان قاسمی ہیں جو نائب صدر ہیں آل انڈیا ملی کونسل کے، اور چیئرمین ہے ابوالکلام ریسرچ فاؤنڈیشن بہار کے۔ آپ تینوں کا بہت بہت استقبال ہے۔ سب سے پہلے مفتی عمر عابدین صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ خاص طور سے چونکہ آپ کا تعلق حیدرآباد سے ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ حیدرآباد میں ایسے بھی مدارس کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان میں بھی سرکاری مدارس بھی ہیں، ظاہر سی بات ہے جن کی سرکار سے حکومت سے امداد ملتی ہے، اور جو غیر امداد یافتہ مدارس ہیں۔ ساتھ ہی یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد میں جو شمالی ہندوستان ہے یا شمال مشرقی ہندوستان ہے، وہاں کے لوگ ان مدرسوں میں درس و تدریس کا کام بھی انجام دیتے ہیں۔ تو آپ اس کورونا کے اس دور میں مدرسوں کے حالات کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جی، سب سے پہلے میں نیوز 18 کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مدرسے کے موضوع کو اپنا گفتگو کا موضوع بنایا جی، اور اس سے پہلے بھی ایک دو ڈسکشن اس موضوع پر ہو چکے ہیں جی، اور آپ کی پوری نیوز 18 فیملی کو ہم بہت بہت شکر ادا کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ کورونا کی وجہ سے مدرسوں پر امپیکٹ پڑا۔ میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ زندگی کا وہ کون سا شعبہ ہے جس پر کورونا کا امپیکٹ اور اس کا ریفلیکشن نہ پڑا ہو؟ میں نہیں سمجھتا زندگی کا ایک بھی شعبہ ایسا ہے جس پر کورونا کا اثر نہ پڑا ہو۔ اور دوسری بات، جب تعلیم کی بات آتی ہے تو سب سے زیادہ جو سیکٹر امپیکٹ سے متاثر ہوا ہے ان میں تعلیم کا شعبہ سب سے زیادہ سر فہرست ہے، چاہے مدرسے کی تعلیم ہو، اسکولنگ تعلیم ہو، کالج اور یونیورسٹیز کی تعلیم ہو، سبوں پر اثر پڑا۔ تیسری بات میں اس حوالے سے یہ بتانا چاہوں گا کہ حیدرآباد اور تلنگانہ کی ریاست میں جو مدرسے ہیں وہ سرکاری امداد سے چلنے والے مدرسے نہیں ہیں۔ جی، یو پی اور بہار میں بعض ادارے ہیں جو سرکار سے ایفیلیٹڈ ہیں، ان کو وہاں سے تعاون ملتا ہے، لیکن تلنگانہ ریاست میں یہاں اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مدرسے والوں نے خود یہ ڈیسیزن لیا تھا جب مدرسہ موومنٹ کا آغاز ہوا دارالعلوم دیوبند کے ذریعے سے کہ ہم سرکاری امداد سے ان مدرسوں کو آزاد رکھیں گے۔ اور اس کا فائدہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ عرب ورلڈ میں دیکھیے، جو بہت ہی تاریخی یونیورسٹیز تھی ہماری، ان کا جو کردار تھا وہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اب وہ سیاسی اداروں کے سمجھیے کہ ان کے اعلی کار بن کر انہی کے چشم و ابرو کے اعتبار سے فیصلے لیتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں۔ لیکن ہندوستان کے مدارس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اندر اسٹیبلٹی لائی اور یہ کسی بھی حکومت سے کوئی تعاون نہیں لیتے ہیں۔ تو ایک بہت ہی فنڈامنٹل اور کور پالیسی ہے جس کی وجہ سے مدرسوں کی روح زندہ ہے۔ آخری بات اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مدرسوں پر اثر ضرور پڑا ہے، لیکن ہم مختلف متبادل دیکھ رہے ہیں۔ اب جیسے حیدرآباد کی آپ نے بات کہی، تو میں جس ادارے سے یہاں وابستہ ہوں، المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد، انسٹیٹیوٹ فار ریسرچ اینڈ اسپیشلائزیشن ان اسلامک سائنسز، ایک مشہور اسلامک سیمینری ہے۔ اس ادارے نے سب سے پہلے یہ انیشیٹو لیا کہ آن لائن پورا ایجوکیشن سسٹم انہوں نے کلاؤڈ پہ شفٹ کر دیا۔ جی، اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی بہت سے ادارے اس جانب قدم بڑھا چکے ہیں۔ لکھنؤ سے دارالعلوم ندوۃ العلماء نے اس جانب پیش رفت کی، اور بلریا گنج میں جامعۃ الفلاح بہت بڑا ادارہ ہے، اس کے ذمہ داروں نے ابھی 2 روز کا ورکشاپ رکھا ہے اپنے اساتذہ کی ٹریننگ کے لیے، وہ بھی اس سمت میں گامزن ہیں۔ اور بھی بہت سی مثالیں۔ حیدرآباد کا ایک ادارہ ہے جس نے حفظ کا پورا نظام آن لائن ایجوکیشن پر کر دیا ہے۔ تو یہ بڑی خوبی کی بات ہے کہ مدرسے والوں نے وقت کے مطابق اپنے اندر تبدیلی لائی۔ جہاں تک مسائل کی بات ہے، جو پرابلمز ہمارے سامنے ہیں، ان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مدرسے جو ہے وہ مسلمانوں کے عوامی ڈونیشن اور چندے کے ذریعے چلتے ہیں۔ جی، اور صرف مدرسے ہی نہیں، ہندوستان میں ہزاروں NGOs ہیں جو چندے پر چلتے ہیں۔ زکوٰۃ لے کر IAS IPS کی تیاری کرائی جا رہی ہے، سول سروسز میں مدد لی جا رہی ہے۔ تو یہ سارے ادارے ڈونیشن پر چلتے ہیں، صرف مدرسوں کی بنیاد نہیں ہے یہ۔
ٹھیک ہے، تو مدرسوں کو ضرور اس کا فرق پڑا ہے. بہتر جو مدارس خود مختار ہیں، جن کا اپنا ایک نظام ہے، جن کے پاس وسائل ہیں کہ جو بنا کسی سرکاری امداد کے ایک لمبے عرصے تک وہ نہ صرف چلتے رہیں بلکہ اس سے لوگوں کو فیض پہنچاتے رہیں، ان کے حالات یہ ضرور بہتر ہوں گے. میں پھر آپ کے پاس آؤں گا، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں. میں رخ کرتا ہوں مولانا انیس الرحمان قاسمی صاحب کا. انیس الرحمان قاسمی صاحب، بہار میں حالات تھوڑے مختلف ہیں. وہاں پر جو ہے سرکاری امداد یافتہ مدارس بھی ہیں اور غیر امداد یافتہ مدارس بھی ہیں. بہار ہی نہیں بلکہ بہار، جھارکھنڈ اور دوسرے اس طرف کے ریاستوں میں بھی. ان جگہوں پر آپ کیسے حالات دیکھ پا رہے ہیں؟ سب سے پہلا تو یہ کہ کیا عموماً مدرسوں میں تعلیمی سرگرمیاں جاری ہیں یا بند ہو گئی ہیں؟ اگر یہ بند نہیں ہوئی ہیں تو ان کے سیلری کا انتظام کیسے ہو رہا ہے، خاص طور سے جو غیر امداد یافتہ مدارس ہیں؟ انیس الرحمان قاسمی صاحب. دیکھیے، بہت ہی اچھا یہ بحث ہو رہی ہے اور اچھا سوال ہے. جہاں تک بہار کا، اور میں کہوں گا کہ بہار، جھارکھنڈ، بنگال اور آسام، ادھر 4 اسٹیٹ کے اور کچھ اڑیسہ کے جو مدرسے ہیں، ان میں ایک بڑی تعداد ان مدارس کی ہے جن کے اساتذہ کی پوری تنخواہ گورنمنٹ دیتی ہے، حکومت دیتی ہے. خود بہار میں تقریباً 2500 ایسے مدرسے ہیں جن کو ماہانہ تنخواہیں سرکار کے ذریعے دی جاتی ہیں. ایسے تمام مدارس میں ایجوکیشن بورڈ نے، جو بہار سرکار کا ہے یا دوسری جگہوں کا ہے، ان لوگوں نے آن لائن تعلیم کا انتظام ابتدائی سے شروع کر دیا. جیسے ہی سرکار نے اپنے اسکولوں میں آن لائن تعلیم کا نظام چلایا تھا تو انہوں نے بھی شروع کر دیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ آن لائن تعلیم سے ظاہر ہے کما حقہ فائدہ تو بچے نہیں اٹھا پائے، خاص طور پر جو بچے دیہاتوں میں ہیں. اور یہ 4 صوبے ایسے ہیں کہ جن کی بڑی آبادی، مسلم آبادی، اکثریت جو ہے وہ دیہاتوں میں ہے اور وہی لوگ مدرسوں میں پڑھتے ہیں. لیکن پھر بھی ایک کام یہ ہوا کہ ان کا تعلق کتابوں سے، مضامین سے اس طرح جاری رہا اور ہے. ان مدارس کے جتنے بھی اساتذہ ہیں اور جو دیگر اسٹاف ہے، ان کو تنخواہیں بھی مل رہی ہیں ان 4 اسٹیٹ میں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ سرکار کے ذریعے جو تعاون سے مدرسے چل رہے ہیں، ان کے اساتذہ کی تنخواہ کا کوئی مسئلہ، پرابلم نہیں. ہاں، صرف وہاں یہی دقت ہے کہ ان مدارس میں بھی دارالاقامہ تھے اور وہاں بچے رہ کر پڑھتے تھے، کم ہو یا زیادہ ہو، یا مقامی بچے جو روزانہ آ کے پڑھتے تھے. جیسے ساری دنیا میں تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہندوستان میں بند ہیں مدارس اور اسکولوں میں، تو یہاں کے مدارس میں بھی تعلیم اس طرح کی حاضری کی اعتبار سے بند ہے. دوسری تعداد ان مدارس کی ہے جو عربی اور حفظ کی تعلیم دیتے ہیں، علوم اسلامیہ کی، لیکن وہ سرکار سے کوئی امداد ان کو ملتی نہیں ہے یا وہ خود انہوں نے کبھی لیا نہیں. دراصل ان کے لیے زیادہ مسائل ہیں جنہیں کسی طرح کی امداد سیدھے طور پر سرکاری نہیں ہے یا بڑے وسائل سے نہیں ہے، بلکہ جو صرف بنیادی طور پر وہ عوامی چندے کے بنیاد پر وہ اسے چلا پا رہے ہیں. تو کیا آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ عوامی چندوں میں اس دور میں کمی ہوئی ہے؟ قاسمی صاحب، کچھ ایسی خبریں ملی ہیں؟ دیکھیے، جن مدارس نے رمضان میں اپنے حلقے میں، جو گاؤں کا حلقہ ہے یا چھوٹے شہر اور قصبات میں، جن کے پہلے سے چندے تھے اور انہوں نے وہ چندے رمضان میں یا رمضان کے بعد حاصل کرنے کی کوشش کی تو ان کو وہ چندے مل گئے. اور بہت سارے اداروں نے جن کے تعلقات اصحاب خیر سے براہ راست تھے، تو اصحاب خیر کو اگر انہوں نے اپیلیں کی تو انہوں نے ان کے اکاؤنٹ میں بھی بھیج دیے. اور ہم نے دیکھا کہ اکثر مدارس میں رمضان اور رمضان سے پہلے کی تنخواہیں اپنے اساتذہ کو دیتی ہیں. بعض جگہوں پر ہم نے خود اپیل کی کہ بھئی مقامی طور پر آبادی میں محنت کی جائے، دیہات کی،
تو جن مدارس نے شوال کے مہینے میں اس پر محنت کی ان کو گاؤں کی مدد سے اچھی خاصی مدد ملی، اور ان مدارس کے اساتذہ کو بھی تنخواہیں شوال اور ذوالقعدہ کی، جہاں تک علم ہے میرا، ان کو وہ تنخواہیں مل گئی ہیں۔ وہ مدرسے ہیں جنہوں نے اس پر کوشش کی۔ ہاں کچھ مدرسے ایسے ضرور ہیں جن کے چندے بہار کے علاوہ دوسرے شہروں سے ہی آتے تھے۔ جی بہار میں صرف غلے وغیرہ کے موسم میں چندے ہوتے تھے، تو ایسے مدرسے والے چونکہ دوسرے شہروں میں بہار سے باہر یا بہار کے اندر ہی نہیں جا سکے، تو ان کے لیے کچھ مشکلات آئی ہیں۔ بالکل، لیکن ہمارے ساتھ سید محمد اطہر کاظمی صاحب بھی ہیں، یہ سابق ممبر ہے یوپی مدرسہ ایڈوکیشن بورڈ کے، وہ بھی ہمارے ساتھ براہ راست جڑے ہوئے ہیں، ان سے بھی ایک بار ایک ریاکشن لیتے ہیں، پھر دو اور اہم بیانات آپ کو ہم سنائیں گے۔ محمد اطہر کاظمی صاحب، آپ اس دور میں مدرسوں کے تعلیمی مسائل کو کس طرح دیکھ پا رہے ہیں، اور کیا واقعی یہ ایک بہت ایسا وقت ہے جس سے ابھرنا تھوڑا مشکل ضرور ہے لیکن ابھر لیں گے ہم؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں تو عزیز من، جیسا کہ کہا گیا، آپ صاحب نے بھی کہا کہ تقریباً کوئی ایسا شعبہ موجود نہیں ہے کہ جہاں اس کا کورونا کا تاثر نظر نہ آیا ہو، اور جتنے لوگ ہیں سب متاثر ہوئے۔ جہاں تک مدارس کا تعلق ہے تو دیکھیے، تالی کبھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے، تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، اور اس منزل کے اوپر اس بات کو یاد رکھیے کہ اگر مدرسے کے اقتصادی معاملات کو، کہ اکنومیکل معاملات کو دیکھا جائے گا، تو آپ تنخواہوں کا، اساتذہ کا مرحلہ ہو استادوں کا، تو وہ بھی آپ حل کر لیں گے کہیں نہ کہیں سے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مدرسہ صرف استادوں کی تنخواہوں سے نہیں چلتا ہے، بہت سارے ایسے خرچ ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق بہت حد تک مطلب مختلف وسائل سے ہوتا ہے، جن کو تیار کرنا اور وسائل کو آمادہ کرنا مینجمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور پرنسپل حضرات کی اور ذمہ داروں کی ہوتی ہے۔ اب مسئلہ جو مدرسے کے تعلیم کا ہے وہ یہ ہے عزیز من کہ اکثر کا تعلق تو طلاب کا دیہاتوں سے، اور صرف دیہات سے نہیں ہے بلکہ ان دیہاتوں سے ہے کہ جہاں پر اکنومیکل حالت طلاب کی اچھی نہیں۔ آپ صرف ایک طرفہ مدرسین کو نہ دیکھیے، آپ طلاب کو بھی دیکھیے کہ طلاب وہ ہیں، اسٹوڈنٹ وہ ہیں کہ جن کے پاس میں مطلب موبائل نہیں ہے۔ جی ہاں، اینڈرائڈ تو بہت بڑی بات ہے کہ اینڈرائڈ موبائل کا ہونا، نہیں موبائل ہی نہیں ہے۔ اب مثلا ہمارے یوپی مدرسہ بورڈ نے اس مرحلے کے اوپر زور دیا کہ آپ آن لائن ایجوکیشن کی طرف لے کے جائیں، اور واٹس ایپ کے ذریعے سے گروپ بنائے جائیں وغیرہ وغیرہ، جو تمام احکامات جاری کیے گئے وہ اپنی جگہ پر۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ اس کو پڑھایا کیسے جائے؟ ایک تخت کے اوپر بیٹھ کے اور چاروں طرف ایک تربیتی انداز میں زانو ادب طے کرتے ہوئے مدرسین کے سامنے طلاب کا بیٹھنا اور اس طرح پڑھانا، اور اس کے بعد معلوم ہے ایک دم سے بالکل کیمرے کے سامنے بیٹھ کے پڑھانا، طلاب ایک بھی نہیں ہے، طلاب آیا موجود ہیں یا نہیں ہیں، کہاں گئے ہیں، کیسے گئے ہیں، کس وقت وہ موجود ہیں۔ آن لائن ایجوکیشن کے اندر بھی گوگل میٹ کا یوز ہو رہا ہے، یا مثلا زوم کا استعمال ہو رہا ہے، یا واٹس ایپ کا استعمال ہو رہا ہے۔ اب معلوم بچے اویلیبل نہیں ہیں، وہ کہیں اور گئے ہوئے ہیں، اکنومیکل معاملات کو طے کرنے کے لیے بچوں کہیں ماں باپ نے استعمال کر لیا، ان کو کہیں بھیج دیا، مثلا فرض کیے تمام مسائل۔ تو اس معاملات کے اندر تعلیمی مراحل کے اوپر تو اثر پڑنا لازمی ہے البتہ، لیکن اگر طلاب کے اوپر باقاعدہ دھیان دیا جائے اور مدرسین کے اوپر بھی دھیان دیا جائے تو انشاءاللہ العزیز میں سمجھتا ہوں کہ مدرسین دینی مدارس کے کسی بھی اعتبار سے کسی بھی غیر دینی اسکول سے پیچھے نہ کل تھے، نہ آج ہیں، اور نہ انشاءاللہ کبھی رہیں گے۔ جی میں اب ذرا کچھ اور بیانات ہمارے پاس ہیں، میں ان کو سنانا چاہتا ہوں۔ مولانا حسنین محفوظ رحمانی ہیں جو شیخ الحدیث مدرسہ مہدد ملت مالیگاؤں کے، اور ساتھ ہی محمد الیاس سماجی کارکن ہیں۔ یہ دو اہم بیانات ہیں جو میں آپ کو سنا، اس کے بعد پھر سے آپ کے پاس آئیں گے۔ ہماری پھیلی تو اس میں رمضان کا معاملہ بھی آیا اور اس کے بعد بقرعید کا معاملہ بھی اسی میں گزرا ہے، اور مدارس اسلامیہ کے لیے یہ دونوں موقع جو ہوتے ہیں وہ اپنے پورے سال کے بجٹ کو اکٹھا کرنے کا بڑا سب سے اہم ذریعہ ہوتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں چونکہ مسلمانوں کے سامنے اور بھی بہت سارے مستحق لوگ تھے اور ان کی انسانیت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ اس میں کوئی مذہبی فرق کریں، چنانچہ عطیات، صدقات و زکوٰۃ کا ایک بہت بڑا حصہ مسلمانوں پر، اور پھر اس کے علاوہ عطیات کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ دیگر
اور مذاہب کے لوگوں پر خرچ ہوا، جس کی وجہ سے معہد ملت بھی اور دیگر مدارس اسلامیہ بھی بلکہ پورے ملک ہی میں متاثر ہوئے، اور ان کے پاس اپنے بجٹ کا بہت قلیل حصہ اکٹھا ہو سکا ہے۔ پھر اس کے بعد قربانی کا جو تہوار ہوتا ہے وہ بھی اسی کے نظر ہو گیا، نہ قربانیاں ٹھیک سے ہو سکیں اور نہ ہی قربانی کے ذریعے جو رقومات جمع ہوتی تھی کھالوں وغیرہ کے ذریعے سے وہ آ سکیں۔ اس سلسلے میں بہت سے دینی مدارس اب کورونا وائرس کے بعد آن لائن ایجوکیشن کا اہتمام کیا ہے۔ بہت سے تعلیمی ادارے اور بہت سے علماء اکرام اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ آن لائن ایجوکیشن کو سٹارٹ کیا جائے، لیکن میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ یہ مکمل اس کا حل نہیں ہے، کیونکہ دینی تعلیم ہو یا پھر دنیاوی تعلیم، ایک کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ یہ سینہ بہ سینہ ہوتا ہے، یعنی استاد اور شاگرد کی موجودگی دونوں کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اگر تعلیم کے معاملے میں بھی اگر ہم سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کر کے دینی مدارس جو چل رہے تھے مساجد میں اگر ہم اسے شفٹ کریں اور شروع کریں تو یہ تعلیم رک نہیں سکتی ہے، دینی تعلیم ضرور چلے گی۔ اب پھر سے میں آتا ہوں مفتی عمر عابدین صاحب کے پاس، جو حیدرآباد سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ میں بتا دوں پھر سے ایک بار سیکرٹری ہیں آل انڈیا مسلم ڈیولپمنٹ کونسل کے۔ مفتی عمر عابدین صاحب، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جن باتوں کا ذکر آپ کر رہے تھے وہ بالکل اپنی ایک جگہ پہ مناسب ہے، لیکن بڑی تعداد میں ہندوستان میں یعنی ملک میں مدارس ایسے ہیں جو کسی ٹھوس طرح کے کسی مدد کے سہارے نہیں چل رہے بلکہ عوامی چندے پر ہیں، اور جبکہ معیشت کی رفتار ابھی دھیمی ہے، تو ایسے میں ان مدرسوں کو کس طرف رخ کرنا چاہیے؟ جی دیکھیے محترم، بنیادی طور پر مدرسوں کو اگر آپ دو الگ الگ کیٹیگری میں تقسیم کریں تو یہ میں کر نہیں رہا ہوں، جو ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ایسے مدرسے ہیں آرگنائزڈ ہیں۔ جی میں اسی کی بات کر رہا ہوں، آپ میری بات سن لیں۔ جی میں نے کہا دو طرح کے مدرسے ہمارے ایگزسٹ کرتے ہیں۔ بعض وہ ہیں جو کسی ٹرسٹ کے تحت، کسی مجلس شورا کے تحت بہت ہی آرگنائز انداز میں فنکشننگ کر رہے ہیں۔ ان مدرسوں کی پرابلم بہرحال کم ہے۔ بعض وہ مدرسے ہیں جو چھوٹے چھوٹے گلی محلوں میں قائم ہیں، جن کا اپنا کوئی مستحکم نظام نہیں تھا، تو ان لوگوں کو اس کا بہت زیادہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور ظاہر ہے نیچرل بات ہے، پوری زندگی متاثر ہوئی ہے، پورا ایجوکیشن سسٹم متاثر ہوا ہے۔ حکومت کے تحت چلنے والے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے اساتذہ کی تنخواہ پوری نہیں ہو پا رہی ہے، ان کو کٹ کر کے دیا جا رہا ہے، تو مدرسوں پر کیسے امپیکٹ نہیں پڑے گا؟ تو امپیکٹ پڑا ہے، لیکن اس امپیکٹ کی وجہ سے کیا ہم پیچھے ہو جائیں، بیک فٹ پہ چلے جائیں، یا ہم اپنے ایجوکیشن کا جو مشن ہے اس پر باقی رہیں؟ تو مدرسوں نے یہ طے کیا کہ ہم اس پر باقی رہیں گے، تعلیم کو ہم رکنے نہیں دیں گے۔ تو اس لیے جو بہت ہی منظم اور ویل آرگنائز مدرسے تھے، انہوں نے جتنا ان کو تعاون مل سکا اس کو بنیاد بنا کر وہ اپنے پورے نظام کو چلا رہے ہیں۔ اور جن مدرسوں کا سسٹم پہلے سے اتنا آرگنائز نہیں تھا تو ظاہر ان کے ساتھ بہت سے مسائل کھڑے ہوئے، ان کے ریکگنیشن پر سوال اٹھ گیا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی دیکھیے مدرسے والے اگر تھوڑا سا مینج کریں، جیسے ہاسٹل کا جو کے اخراجات تھے، چاہے فوڈنگ کا ہو، ہاسٹل کا ہو، بجلی کا ہو، مینٹیننس کا ہو، تو یہ اخراجات کم ہوئے چونکہ ہاسٹل سارے بند ہیں۔ ابھی جو بنیادی خرچ مدرسوں پر ہے وہ ہے اساتذہ کی تنخواہ اور وہ وسائل جن کو استعمال کرتے ہوئے آپ جو ہے اپنا ایجوکیشن سسٹم جاری کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ کا جو اسٹاف ہے ان کی تنخواہ ہے۔ تو اگر ہم مینج کرنا چاہیں اور کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور میں آخر میں ایک بات ایڈ ضرور کرنا چاہوں گا، بہت مختصر میں۔ جی، اس کے باوجود کہ اس پینڈیمک کی وجہ سے لوگوں کی اکنامیکل پوزیشن بہت متاثر رہی، اس کے باوجود جو میں کہتا ہوں یہ امت بانجھ نہیں ہے، یہ اپنے اداروں کو چلانا یہ امت بانج نہیں ہے، یہ بہت اہم پوائنٹ یہاں سامنے آیا ہے۔ میں چاہوں گا انیس الرحمان قاسمی صاحب 1 منٹ میں آپ اس کو سمرائز کریں کہ یہاں سے آگے کیسے بڑھنا ہے، ملت کا کیا اس میں رول ہونا چاہیے؟ دیکھیے، جب کسی بھی وقت خاص حالات آتے ہیں، سخت حالات آتے ہیں، تو اس وقت اللہ کا حکم ہے کہ جو تمہارے اوپر زکوٰۃ یا عشر واجب ہے اس سے آگے بڑھ کے خرچ کرو، اور اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ صحابہ نے پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم کیا خرچ کریں، تو اللہ کی طرف سے سخت حالات کے مناسبت سے یہ آیت اتری کہ جو کچھ بھی تمہارے خرچ سے بچ رہے
उसको अल्लाह की राह में खर्च करो। जो कुछ भी तुम्हारे खर्च से बच गया उसे अल्लाह की राह में खर्च कर दो। ये बहुत ज़रूरी है कि अभी आप इस तरफ ध्यान दें। जो मदरसे अवामी चंदे पर टिके हैं, जिनका इन्हिसार अवामी चंदों पर है, वो चंदे उन्हें बदस्तूर मिलते रहें, ये इनका एक सुझाव है। और हमारे साथ मोहम्मद अतहर काज़मी साहब हैं, फाइनल कमेंट आपसे भी ले रहे हैं, 1 मिनट का वक्त है बस जी। जहां तक मैं समझता हूं कि जो मुखय्यर अफराद हैं और जिम्मेदारान हैं वो इस बात को महसूस कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी गाफिल नहीं है और वो बाकायदा तौर के ऊपर उन तमाम लोगों को, जैसे कहा भी जा रहा है कि मदरसे के जिम्मेदारान को भी वो दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपने तौर के ऊपर दीनी तालीम के तहीं किसी भी तरह की किसी भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा न होने पाए, बल्कि इसके अलावा भी वो उस मामले में बाकायदा आगे आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीम चल रही है और मैंने जैसे अर्ज किया ऐसी चल रही है कि अगर आप उसको तवाज़ुन दूसरे और तकाबुल करेंगे और दूसरी तालीम के साथ में, तो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी आप पीछे ना पाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ दीनी इदारों ने अपने आप को बहुत आगे पेश कर दिया, मुख्तलिफ लोगों ने, खुद हमने भी इस बात को पूरा अपना यूट्यूब पे चैनल बनाया हुआ है और बाकायदा हमारे मैनेजमेंट ने कोशिश की और असातिज़ा को ट्रेनिंग दी गई है कि बाकायदा तौर पर वो अपने दर्स को तैयार करें, पेश करें और अल्हम्दुलिल्लाह हम उम्मत इस मरहले पे चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास मौजू के लिए अपना वक्त देने के लिए। और नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो पैगाम इस प्रोग्राम से आप सब तक पहुंचा है उस पर आप बखूबी अमल करेंगे। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। कि मदरसे की तालीम सबसे पिछड़ती चली जा रही है। गैर इमदादी याफ्ता मदरसे बंद होने के कगार पे हैं। कश्मीर में बढ़े सियासी कारकुनों पर हमले, खौफ के साए में है रहनुमा से कारकुन तक। शरपसंदों पर कैसे लगे ब्रेक? 370 के 1 साल बाद भी बुलंद हैं